द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम और खुशामदीद। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मज़हर बरलास साहब। मज़हर बरलास साहब रोज़नामा जंग के लिए कालम लिखते हैं और जी टीवी पर एनालिस्ट के तौर पर एक प्रोग्राम करते हैं। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पर्शियन में मास्टर्स किया और मैं भी ओल्ड रावियन हूँ, मैंने भी वहाँ से कुछ तालीम हासिल की। उसके बाद बरलास साहब ने सेकंड मास्टर्स किया मीडिया में ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। तो बरलास साहब, आपका मैं कॉलम देख रहा था 13 अगस्त 2021 का, जिसमें आपने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 वाली तकरीर का हवाला दिया और आपने ये लिखा कि पिछले 44 बरसों से कायदे आज़म की ये तकरीर नहीं सुनी। शायद ऐसा इसलिए है कि मुल्क व कौम को तासुबात की आग में झोंकने वालों के नज़दीक इस तकरीर का खात्मा बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि ये तकरीर तासुबात के ख़िलाफ़ थी, ये तकरीर नफ़रतों के ख़िलाफ़ थी। इस तकरीर के मुताबिक आपने ये लिखा कि रियासत पाकिस्तान के नज़दीक तमाम फ़िरकों और मज़ाहिब के लोग बराबर हैं, रियासत उन्हें एक ही नज़र से देखेगी। हैरत है कि इस फरमान के बावजूद पाकिस्तान की रियासत में मज़ाहिब और फ़िरकों की बुनियाद पर नफ़रतों का जहर घोल कर तासुबात के तख्त पर बिठा दिया गया। तो बरलास साहब, ऐसा क्यों हुआ? बहुत शुक्रिया शकील चौधरी साहब, आपका बड़ी नवाजिश। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ कि कायद आज़म तो आपको पता है एक बड़े प्रोग्रेसिव आदमी थे, और बदकिस्मती हमारी ये हुई कि उस वक़्त भी क़याम पाकिस्तान के वक्त जो मजहबी रहनुमा खुद को कहते हैं, वो क़याम पाकिस्तान के एक तो ख़िलाफ़ थे, फिर वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी करते थे और उन्हें कभी कुछ कहते थे। बहुत से अलकाबात हैं, वो शायद यहाँ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन वो चूँकि नारे लगाते थे और कायद आज़म को कभी काफ़िर आज़म भी कहते थे। तो पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म की वफ़ात जल्द हो गई और फिर वो तबका पाकिस्तान में विराजमान होता गया हुकूमतों में, जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। और पाकिस्तान की हालांकि बुनियादों में बड़ी अजीम कुर्बानियाँ हैं, मगर उन कुर्बानियों की मुखालफत करने वाले जो लोग थे वो इक़्तिदार में आते गए और इतना मजबूत होते गए कि वो फिर हुकूमतों के लिए ख़तरा बनते गए, और इतने ख़तरा बनते गए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे आदमी को भी बहुत कुछ उन्होंने करने पे मजबूर कर दिया। फिर उसके बाद तो एक ऐसा खेल यहाँ शुरू हुआ कि यहाँ मज़हबों की बुनियाद पर नफ़रतें बांटी गईं। फ़िरकों की बुनियाद पर आप देखिए कि यहाँ इसी मुल्क में ऐसा भी हुआ कि लोग नामों की बुनियाद पर कत्ल होते रहे। तो मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हम 74-75 बरस गुजारने के बाद भी ये कौम नहीं बन सके। यानी जैसे चीनी है वो एक कौम है, अमेरिकन है वो एक कौम है, बरतानिया इंग्लैंड वाले हैं एक कौम है, जर्मन एक कौम है, ईरानी एक कौम है। हम जो हैं अभी तक पहली तकसीम है हमारे दरमियान, हम सूबों में बटे हुए हैं। अच्छा, उसमें हम सिंधी, पंजाबी और पख्तून और बलोच की आग से नहीं निकलते, और ये तासब जो है हमारे पार्लियामेंट में भी नज़र आएगा, ये तासब हमें हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी नज़र आएगा, ये तासब हमारे दूसरे इदारों में भी नज़र आएगा। इसके बाद आप देखिए कि हम फ़िरकों में बँट जाते हैं, और फिर वो जो फ़िरका बंदी है वो हमें मुआशरे में नज़र आती है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई पंजाबी जो है
وہ مردان میں جا کے دکان کھولے اور کاروبار کر سکے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی پنجابی جو ہے وہ یوب میں جا کے دکان کھولے اور کام کر سکے، یا نواب شاہ اور لاڑکانہ میں کاروبار کر سکے؟ یہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے تھی، بلکہ یہ جو بارڈرز بن گئے صوبوں کے، اس میں تو آپ دیکھیے کہ شادیاں نہیں ہوتی ایک سے دوسرے صوبے میں، بہت کم ریشو ہے۔ چلے ہم اس کو کہہ لیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تو شادیاں ہو رہی ہیں، ریشو تو بہت کم ہے لیکن ہو رہی ہیں، مگر باقی صوبوں میں تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان 70-75 سالوں میں دیواریں کھڑی کی، یہ تو مسلمانوں کی حالت ہے۔ اب جو غیر مسلم ہیں اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ان کی تعداد 23% تھی، اب وہ تعداد جو ہے وہ 4% رہ گئی ہے یا 5%۔ وہ باقی اقلیتیں کدھر گئیں؟ یا وہ ملک چھوڑ گئیں یا وہ کنورٹ ہو گئے۔ تو ہم نے جو قائد اعظم کا فرمان تھا بطور ریاست کے شہری کہ ہم سب برابر ہیں، اور اس میں نہ کسی مذہب کی جو تقسیم ہے یا فرقے کی تقسیم ہے، اس کی بنیاد پر کسی کو کوئی امتیاز حاصل نہیں، وہ ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے۔ جی برلاس ہم صاحب، نے ہم نے اس کو قومی معاملہ بنا دیا ہے، ذاتی معاملے کو۔ جی برلاس قائد صاحب، اعظم ہاں اسی سلسلے میں سوری فار انٹرپشن، اس میں سر اس تقریر سے بڑی کنٹروورسیز پیدا ہوئیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ چودھری محمد علی جو ایک سینئر بیوروکریٹ تھے اس وقت، انہوں نے یہ تقریر رکوانے کی بھی کوشش کی کہ جیسے یہ تقریر نظریہ پاکستان کے خلاف تھی، لیکن پھر ڈان کے جو ایڈیٹر تھے الطاف صاحب، انہوں نے ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن اور انہوں نے کہا کہ یہ تقریر اسی طرح چھپے گی۔ تو اس پہ سر مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا پاکستان ایک سیکولر ملک کے طور پر وجود میں آیا تھا؟ کیونکہ یہ جو تقریر ہے یہ ایک سیکولر ملک کا ویژن دیتی ہے، اگرچہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں سیکولرزم ایک ڈرٹی ورڈ، ایک گالی بن گیا ہے، اور ہمارے لوگ جو ہیں انڈیا کو تو چاہتے ہیں کہ وہ سیکولر ملک ہو، لیکن پاکستان کو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو سیکولر ملک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام سٹیزنز برابر ہیں، یہ اسینشلی ایک سیکولر کانسیپٹ ہے۔ تو سیکولرزم ہمارے ہاں کیوں گالی بن گیا؟ اور آپ نے کہا کہ بھٹو صاحب سے کام کروائے گئے، تو لیڈرز جو ہیں نا وہ تو عوام کے سامنے سرنگو نہیں ہوتے اس طرح سے کہ آپ زبردستی ان سے کچھ کروا لیں۔ لیڈر کا کام تو لیڈ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ایک کراؤڈ کے پیچھے لگ جائیں اور ان کے پریشر میں آ کر اپیزمنٹ کی پالیسی اختیار کریں۔ تو بھٹو صاحب جیسے لبرل آدمی نے یہ کیوں کیا کہ اسلام کو سٹیٹ ریلیجن قرار دیا، جو کہ قائد اعظم کی اس تقریر کے بالکل برعکس تھا۔ انہوں نے یہ آئین میں لکھا کہ کوئی نان مسلم وزیر اعظم اور صدر نہیں بن سکتا۔ پھر انہوں نے احمدیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا، جبکہ ہمارا پہلا وزیر خارجہ جو تھا وہ ایک احمدی تھا، سر ظفر اللہ خان۔ ہمارا پہلا لا منسٹر جو تھا وہ ایک ہندو تھا۔ تو یہ جو ہے یہ سلپری سلوپ، ہم یہ نیچے کا سفر جو ہے یہ ترقی معکوس کیوں کرتے رہے؟ اگین وہی بات آ جاتی ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے مخالف تھے پھر وہ اتنے طاقتور ہوتے گئے۔ مثلا دو مذہبی جماعتیں جو ہیں جو بڑے نعرے آج کل لگاتی ہیں وہ پاکستان کے مخالف تھی، تو وہ پاکستان بننے کے بعد رفتہ رفتہ اتنی طاقتور ہو گئیں کہ انہوں نے یہ نعرے بلند کرنا شروع کر دیے کہ پاکستان، ٹھیک ہے یہ بات درست ہے کسی حد تک کہ ایک نقشہ جب پاکستان بنانے کا سوچا گیا تو ایک نقشہ جو بیان کیا علامہ اقبال نے کہ مسلمانان ہند جو ہیں وہ اپنی عبادات جو ہیں آزادی سے کر سکیں، اس حد تک تو بات درست ہے، اور پاکستان بنانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ مسلمانان ہند جو ہیں وہ آزادی سے اپنی عبادات کر سکیں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آزادی سے اپنی عبادات نہ کر سکیں۔ اب ہم نے جیسے آپ نے سر ظفر اللہ خان کا نام لیا،
تو ہمیں زندہ رہنے کا تو حق دینا چاہیے نا انسانوں کو. ہم اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال دوں گا کہ مدینہ میں ایک مرتبہ وہ تشریف فرما تھے تو ایک جنازہ گزرا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو کسی نے کہا کہ یہ ایک یہودی کا جنازہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہودی تھا لیکن انسان تو تھا. تو ہم نے اب دیکھیے ہمارے نبی سے بھی ہمیں یہ درس مل رہا ہے اور ہمارے جو پاکستان کے بانی ہیں قائد اعظم ان سے بھی یہ درس مل رہا ہے کہ ہمیں انسانیت کا زیادہ احترام کرنا چاہیے. وہ کسی فرقے یا مذہب کی بنیاد پر نہیں، بطور انسان. ابھی تک جو میں گزارش کر رہا تھا نا کہ ہم قوم کیوں نہیں بن سکے، ہم ابھی تک جیسے ریوڑ ہوتا ہے ویسی ہے ہماری حالت. ہمارے سماج میں جو طاقتور ہے وہ ظالم ہے اور جو مظلوم ہے، غریب ہے یا جس کو ناانصافی نہیں ملتی وہ پیچھے رہتا ہے. اور قانون جس کو میں تو اس سے جو جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے نا آئین کا 1973 کے آئین کا، اس میں بڑی خرابیاں ہیں. اور بھٹو صاحب نے بھی کئی کام ایسے کیے جیسے نیشنلائز کر دیا. اچھا، اس نیشنلائزیشن کے بعد یہاں یونینز بن گئیں. جس ادارے میں یونین بنی وہ تباہ ہو گیا. نیشنلائز کرنے سے ہمارا جو سرمایہ کار تھا وہ بھاگ گیا. پاکستان کی ترقی رک گئی. جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا نا کہ ترقی معکوس کی طرف چلے گئے، تو ہمارے ہاں صرف سیاست میں ہی نہیں، ہمارے ہاں سماج میں معیشت میں ہم ترقی معکوس کی طرف اس لیے گئے. سماج میں ہمیں ملازم نے روکا، معیشت میں ہمیں بھٹو صاحب کی اس پالیسی نے جو نیشنلائز کرنے والی تھی اس نے بربادی پھیلائی. اور اسی طرح ہماری پارلیمان میں سیاسی جماعتوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑے مارے کہ یہاں پر سیاسی ورکر کی قدر نہیں. یہاں شاید ہماری سیاسی پارٹیوں میں دولت کی عزت ہو گئی ہے زیادہ. اب آپ دیکھیے آپ بھی اسی معاشرے میں ہیں کہ کبھی پاکستانی سیاسی جماعتوں میں نظریاتی کارکن ہوتے تھے، نظریاتی لوگ ہوتے تھے. آج بدقسمتی سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں نظریاتی لوگ نہیں ہیں اور شاید ایک ہی نظریہ ہے سب کا، نظریہ اقتدار. اور تو مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا ان میں، اور سب اس اقتدار کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے اداروں کو انوالو کرتے ہیں. اور کون کہہ سکتا ہے یہ پاکستان میں کوئی جمہوری پارٹی نہیں. میرے نزدیک یہ سب جماعتیں جو ہیں یہ اقتدار کی دوڑ دھوپ میں لگی ہوئی ہیں. میں تو ان میں سے کسی کو جمہوری پارٹی نہیں سمجھتا. جمہوری اچھا، پارٹیاں اگر یہ ہوتی تو بہت سے ایسے لوگ آگے آتے جو اہل ہوتے، جو لٹیرے یا ڈاکو یا ظالم یا قاتل یا جاگیردار نہ ہوتے، وہ اس ملک کے عام آدمی ہوتے. اور آپ اپنی کیبنٹ دیکھیں، آپ نے شروع کی کیبنٹ کا حوالہ دیا نا قائد اعظم والی کا، جس میں وزیر قانون کا آپ نے حوالہ دیا، وزیر خارجہ کا حوالہ دیا. وہ پاکستان کی جو پہلے ایک طرح سے سپیکر تھے ان کو بھی آپ یاد کر رہے ہیں. تو ہم نے اب اس ریشو کو کتنا کم کیا ہے؟ کیا ہماری سیاسی پارٹیاں ذمہ دار رہی ہیں؟ مظہر صاحب آپ اس چیز کے حامی ہیں کہ ہمارے آئین میں یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے کہ کسی بھی شخص کے خلاف مذہب کی بنیاد پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی شہری جو ہے وہ ملک کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر بغیر کسی مذہبی تفریق کے وہ فائز ہو سکے. صدر اور وزیر اعظم جو ہیں ان کے لیے یہ ختم کر دی جائے کنڈیشن کہ ان کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. دیکھیے میں یہ بات اس طرح کروں گا، یہ کیا رانا بھگوان داس صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس رہے.
اور مجھے ایک دن کسی نے کوئی مثالیں 2-3 دی اعلیٰ عدالتی نظام کی، تو وہ انہی سے وابستہ تھی۔ اگر ہم اس معیار کو اپنا لیں جو ہمارا آئین کہتا ہے، تو جو اس ملک میں ہندو پیدا ہوا یا عیسائی پیدا ہوا یا سکھ پیدا ہوا، اگر وہ پولیس میں جاتا ہے، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ آئی جی بن سکے؟ نمبر 1، کیا جو اس ملک میں ہندو عیسائی وکیل ہے، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ جج بن سکے اور وہ پھر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے اور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنے؟ اسی طرح اگر وہ فوج میں جاتا ہے، اور فورسز میں بڑے لوگوں نے ہماری یہ جو جنگیں ہوئی انڈیا کے ساتھ، اس میں اقلیتوں کے جو نمائندے تھے، جو فوج میں تھے ہمارے لوگ، انہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی بہادری سے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم محب وطن ہیں۔ ایک تو ہم نے، شکیل صاحب بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہم نے حب الوطنی کو مذہب میں لپیٹ دیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، حب الوطنی اور چیز ہے، کسی کا مذہب اور چیز ہے، مگر ہمارے ہاں حب الوطنی کو مذہب میں لپیٹ دیا گیا ہے۔ کیا کوئی عیسائی محب وطن نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان سے بڑھ کر محب وطن ہو سکتا ہے۔ کوئی ہندو محب وطن نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، مسلمان سے بڑھ کے ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی سکھ محب وطن نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ باتیں جو ہے نا ہمارے ہاں، یہ بڑی غلط ہو گئی، یہ رواج پڑ گیا کہ ہم نے حب الوطنی کو مذہب میں اس میں لپیٹ دیا، مذہب کی چادر میں، کہ ہاں جس کا وہ مسلمان ہوگا تو تب بھی محب وطن ہوگا۔ نہیں، حب الوطنی کو اس سے مشروط نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی، میں معذرت سے کہوں گا، یہ چیزیں غلط ہوئیں۔ اور تو کیا جو پارلیمنٹ میں آتا ہے کوئی بھی آدمی، کیا اس کا حق نہیں ہے؟ اگر کسی ایم این اے کا حق ہے وزیر اعظم بننا، تو وہ ایم این اے تو پھر ہندو اور عیسائی بھی ہے، اس کا بھی حق ہے، اچھا کیوں نہیں؟ برلاس صاحب، یہ جو قائد اعظم کی تقریر جس کا آپ نے حوالہ دیا، اس میں تو ایک فکرہ یہ بھی تھا، ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ۔ پھر تو جو ہمارے 73 کے آئین میں اسلام کو جو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا گیا، یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ آپ کیا اس کے حق میں ہیں کہ اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہونا چاہیے اور تمام شہریوں کو تمام عہدوں تک پہنچنے کا حق ہونا چاہیے؟ اس میں ایک چیز ہے شکیل صاحب، بالکل میں تو اسی پہ کہہ رہا ہوں کہ سب شہریوں کو تمام عہدوں پر پہنچنے کا حق ہونا چاہیے۔ یہ جو اسٹیٹ ریلیجن والی آپ نے بات کی ہے نا، اصل میں یہ ایک بہت سے دنیا کے ملکوں میں ایک شناخت ہے کہ ہاں جی اسٹیٹ ریلیجن کیا ہے، تو اس میں انہوں نے لکھ دیا، اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر لکھ بھی دیا ہے، اگر کہہ بھی دیا ہے۔ مسئلہ ہے بیہیویئر کا، کہ کیا ہم ایکول رائٹس دیتے ہیں باقی شہریوں کو؟ ہمیں ایکول رائٹس دینے چاہیے، باقی لوگوں کو پہنچنے کا موقع بھی میسر آنا چاہیے، اور ان کے ساتھ جو غیر منصفانہ سلوک ہے وہ بھی بند ہونا چاہیے۔ مثلا میں پچھلے ایک وزیر اعظم کی بات کروں گا کہ ان کی کیبنٹ میں ایک عیسائی وزیر تھے، تو جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ بڑے ترم خان تھے، آپ بنے ہوئے، تو وہ ان کا کوئی کام تھا وزیر صاحب کا، تو وہ بےچارے 3-4-5 گھنٹے انتظار کرتے رہا وزیر۔ تو جب وہ ملا ہی ملا بالآخر پرنسپل سیکرٹری، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم ایک چوڑے ہی تو ہو۔ تو یہ جو رویہ ہے اس سطح پہ، میں سمجھتا ہوں اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور ایسا پرنسپل سیکرٹری تو نہیں ہونا چاہیے جو اس طرح کی باتیں کرے۔ کم از کم پڑھے لکھے لوگوں میں فرق ہونا چاہیے ان پڑھ لوگوں سے۔ لیکن یہاں یہ بات بڑی عجیب ہوئی کہ
अच्छा تو اس کو बरलास साहब, वजीर हाँ, का आपने बरलास साहब एक बात की इसी कालम में कि हम तरक्की की दौड़ में पीछे क्यों रह गए। तो हमारा मीडिया जो है, ये इतना अहम सवाल है, इस पर कभी तवज्जो नहीं देता, और कभी ऐसे ही पासिंग में कोई बात हो जाती है तो हो जाती है। इस सीरियस मसले पे क्यों सीरियस डिबेट नहीं होती हमारे टीवी चैनल्स पे, हमारे अखबारों में। अब आप ये देखिए कि मई में इसी साल एक खबर आई थी कि बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया और पाकिस्तान से ज्यादा हो गया है। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम थी $2227, इंडिया की थी 1947 और पाकिस्तान की थी 1543। तो ये जो चीज है, हम कैसे इस यानी इतने बैकवर्ड क्यों रह गए, और हमारे मीडिया में हमारे जो थिंकिंग सेक्शंस हैं, हमारे ओपिनियन लीडर्स हैं, वो क्यों इस चीज पे तवज्जो नहीं देते। बड़ी अच्छी बात आपने की, बहुत जबरदस्त। आप देखिए कि वो उसने बड़े फख्र से ये बात ट्वीट की, बांग्लादेश की वजीर आज़म ने, कि हम इंडिया और पाकिस्तान से ज़्यादा अमीर हैं। अच्छी बात है। असल में हुआ ये कि जब तक वो मशरक़ी पाकिस्तान था तो मगरबी पाकिस्तान ने उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ की। अगर ये जमहूरियत कहते हैं बड़ी हमारी सियासी पार्टी, ये आपने एक और मौजू छेड़ दिया है शकील साहब। इसी में से देखिए, आप बड़ा शरारती सवाल करते हैं, मुझे और तरफ फिर बातें करना पड़ती हैं। ये जो जमहूरी लोग हैं, ये जो समझते हैं पीपल्स पार्टी वाले, कहते हैं जी हमारी बड़ी जमहूरियत के लिए खिदमात हैं। और भाई जो इलेक्शन हुआ था 70 में, उसमें पीपल्स पार्टी को 81 यानी 81 नशिस्तें मिली थी और 162 नशिस्तें शेख मुजीबुर रहमान के पास थी। तो किसने शेख मुजीबुर रहमान को कहा या बना दिया कि ये गद्दार है? भाई आप उसको उसका राइट देते, उसको वजीर आजम बनाते। तो ये अगेन वही कायदे आजम के असूलों की खिलाफ वर्जी की गई। मगर किसी को वजीर आजम बनने का शौक था, तो उस शौक में मुल्क भी गया, दो लख्त हो गया। और जो जो लोग भी उसमें मिले हुए थे, मे बी एस्टेब्लिशमेंट भी मिली हो, लेकिन अगर असूली बात की जाए तो मुजीबुर रहमान का हक था, वो अक्सरियत में था और उसे वजीर आजम बनना चाहिए था। और कोई वजीर आजम बन के देखिए, कोई गद्दार इस तरह नहीं होता। अब उन्होंने हमसे अलहदा होके वो तरक्की की दौड़ में लग गए। उन्होंने मजहब को अपने सरों पर इस तरह सवार नहीं किया या उसको स्टेट का हिस्सा नहीं बनाया जिस तरह हमारे यहाँ बना हुआ है। हमारे यहाँ तो आपको पता है इतने ये ताकतवर लोग हैं भाई, ये जो मजहबी रहनुमा हैं, ये रुयत हलाल कमेटी नहीं ख़त्म होने देती। हालांकि ये एक साइंसी अमल है, चांद देखना इनका क्या काम है, लेकिन उसमें वसाइल है, उसमें सहूलतें हैं, उसमें प्रोटोकॉल है, वो इनको मिलता है। इसी तरह मेरे पीछे दो चार लोग लग गए जी हम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का मेंबर बनना चाहते हैं। तो मैंने तहकीक की कि भाई ये क्यों ये कह रहे हैं कि मेंबर बनना, आखिर इस मेंबरशिप में है क्या। तो मुझे पता चला कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का रुकन है वो ट्रीट किया जाता है इक्वल टू द सेनेटर। तो जब ये हमने खुद, ये भुट्टो साहब ने बहुत से लोगों को सरों पे चढ़ाया ना, ये बाकी आप ज़ियाउल हक पे इल्ज़ाम बेशक लगाएं, जितना मर्जी लगाएं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये भुट्टो साहब ने काम किया। उन्होंने मौलवियों को सर पे चढ़ाया या मजहबी लोगों को, और उसी से वो ताकत पकड़ गए। जिस भुट्टो ने उन्हें फैसिलिटेट किया था, 3 साल बाद वो भुट्टो के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। मगर बांग्लादेश में उन्होंने इन मामलात पे ज़्यादा तो उन्होंने अपनी मुआशी हालत पे तवज्जो दी, अपनी तरक्की पे तवज्जो दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहाँ हिंदू कौन है, यहाँ सिख कौन है, यहाँ मुसलमान कौन है, और फिर मुसलमानों में भी कौन सा फ़िरका है। अभी तक यहाँ फ़िरके जो हैं वो छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं।
لیکن بنگلہ دیش نے یہ چیزیں پس پردہ کر دیں، ان کو نظر انداز کیا اور ترقی کی راہ پہ چل پڑا. اور بنگلہ دیش دیکھیے اب ہم انڈیا اور پاکستان دونوں سے آگے ہے، اور اس کی ٹریڈ کتنی ہے، اس کی برآمدات کتنی ہیں، جبکہ ہم اس کے مقابلے میں ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہے، ہماری ٹریڈ کیوں نہیں بڑھ سکی. کپاس ہماری فصل ہے، مگر جو کپڑا بنتا ہے یا گارمنٹس میں جو آگے ہیں وہ بنگلہ دیش ہے. تو ہمیں ان باتوں پہ دیکھیے، ہمارے یہاں تھنک ٹینک نہیں. مثلاً امریکہ میں آپ جائیں، آپ دیکھیں واشنگٹن میں کئی ہر چیز کا تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں. بھائی وہاں مڈل ایسٹ کے بارے میں تھنک ٹینک ہے، فلاں چیز کے بارے میں. ہمارے ہاں تو پتہ نہیں، سوچا ہی نہیں گیا. ہمارے ہاں جو ماہر لوگ ہیں ان کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں اسی تقریر میں جس کا آپ نے ابتدا میں ذکر کیا نا، قائد اعظم کی، اس میں ہی انہوں نے یہ رشوت اور سفارش اور اس کلچر کی بھی نفی کی ہے، اقربا پروری کی نفی کی ہے. ہمارے ہاں دیکھیے خواتین کی سیٹیں بنائی گئی کہ بھئی خواتین چلوائیں گی. اس میں آپ دیکھیں کہ جو سماج میں کام کرتی ہیں عورتیں وہ تو آئی نہیں، ان کو تو کسی نے جگہ نہیں دی. کوئی اپنی سالی لے آیا، کوئی اپنی بھتیجی لے آیا، کوئی اپنی بیوی لے آیا، کوئی اپنی محبوبہ لے آیا. تو یہاں تو یہ چکر چلتا رہا. کیا ویمن رائٹس کے لیے کام کرنے والی کوئی عورت اسمبلی میں پہنچ سکی؟ بالکل نہیں پہنچی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو آنا چاہیے تھا، مگر ہمارے ہاں جو قوانین بنتے ہیں ان کا بھی استعمال الٹا ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے شکیل صاحب. صحیح. اچھا برلاس صاحب، اس میں ایک آپ کو اگزامپل دوں کہ سوویت یونین نے 1957 میں پہلا جو تھا مین میڈ سیٹلائٹ لانچ کیا سپوٹنک کے نام سے. اس سے امریکہ میں تہلکہ مچ گیا اور وہ بڑے حیران تھے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ سوویت یونین سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نکل گیا ہے. تو انہوں نے اپنی ٹیمیں بھیجیں کہ جاؤ اسٹڈی کرو ان کے ایجوکیشن سسٹم کو. تو ان امریکیوں کو یہ پتا چلا کہ ان کا فزکس پہ اور میتھ پہ بہت ایمفسس ہے. ہم جو ہے اس طرح کا کوئی سبق اپنے ہمسائے سے سیکھنا نہیں چاہتے. انہوں نے چندریان لانچ کیا، وہ ناکام ہو گیا ان کی پہلی جو کوشش تھی. تو ہمارے سائنس کے منسٹر اس کا مذاق اڑا رہے تھے، جبکہ اس ایفرٹ کو ناسا والوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ اس سٹیج تک پہنچے تو صحیح. تو آج ہمارا میڈیا، ہمارا اکیڈیمیا بالکل نہیں بتاتا پاکستانیوں کو کہ آج انڈیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں معیشت میں کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. لوگوں کو گویا جاہل رکھ کر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کریں. آج سر 22 کروڑ کے اس ملک میں ایک بندہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ وہ انڈیا کے اوپر ایکسپرٹ ہے، جس نے 2-4 کتابیں لکھی ہوں، جس نے 25-30 کوئی پیپرز لکھے ہوں جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ انڈیا کی معیشت کو سمجھتا ہے، انڈیا کے سوسائٹی کو سمجھتا ہے. تو ایک دو چیزیں میں آپ کی گوش گزار کروں کہ انڈیا میں ہر سال 24,000 لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ تعداد جو ہے یہ 1200-1300 کے قریب ہے، جس میں سے بہت سے جو ہیں وہ اردو اور اسلامیات میں بھی پی ایچ ڈی کرتے ہیں. اور سر اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2005 اور 15 کے درمیان انڈیا نے 27 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کو غربت سے نکالا. ہمارے میڈیا میں کبھی اس طرح کی چیز کا ذکر نہیں ہوتا. ان کے ہاں 3 کروڑ لوگ جو ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اور پاکستان میں یہ تعداد جو ہے وہ 13.5 لاکھ ہے. آبادی کے تناسب سے بھی لگائیں تو یہ تعداد 50 لاکھ ہونی چاہیے. ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. تو ہمیں ان چیزوں میں انڈیا کو کمپیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا صرف ایک میدان ہے اور وہ ہے ڈیفنس، کہ ڈیفنس میں ہم نے کمپیٹ کرنا ہے کہ ان کے پاس اگر 4,000 ٹینک ہیں تو ہمارے پاس 2500 تو ہونے ہی چاہیے. ان کی فوج اگر 14 لاکھ ہے، ہماری 7 لاکھ تو ہونی ہی چاہیے. کیا سوویت یونین سے ہمیں کوئی سبق نہیں سیکھنا چاہیے؟ وہ بھی ان کے پاس بھی 30-35 ہزار نیوکلیئر بامز تھے، لیکن وہ ملک سروائیو نہ کر سکا.
ہم اپنی معیشت کو نگلیکٹ کر کے کیا انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل، آپ کی باتیں بہت زبردست ہیں. میں آپ کی اجازت ہو تو جواب دیتا جاؤں. جی پلیز. گزارش یہ ہے کہ باتیں تو بہت اچھی ہیں. انڈیا واقعی آئی ٹی سیکٹر میں بہت آگے گیا، صحیح ہے، ٹیکنالوجی میں. اور اب اس میں رویوں کا ایک اختلاف ہے. مثلا بل گیٹس اگر کوئی ادارہ بنانا چاہتا ہے، اس نے پاکستان میں اگر ادارہ بنانا چاہا تو پاکستان کے اس وقت کے جو منسٹر تھے، بڑے پروفیسر صاحب ان کو کہا جاتا ہے، میں نام نہیں ان کا لوں گا، تو انہوں نے کہا کہ بل گیٹس مجھے لیٹر لکھے، مجھے فون کرے. تو انڈین لابی کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ بل گیٹس اس طرح کر رہا ہے، تو انڈین لابی نے خود ان کو جا کے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا ہمارا پرائم منسٹر آپ کا استقبال کرے گا، آپ انڈیا تشریف لائیں. یہ ایک رویہ ہے جو ہمارے ہاں آکڑ خانی ہے نا. بنیادی طور پر ہمارے جو پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں وہ کوئی سرو نہیں کرنے آتے، وہ شاید اپنی بدماشیاں قائم کرنے آتے ہیں، اپنی آکڑ خانیاں قائم کرنے آتے ہیں. اگر لوگ سرو کرنے آئیں تو اپنے ملک اور قوم کا سوچیں. اب جو آپ نے مثالیں دیں، اس میں ایک تو دیکھیے کہ ہمارے ہاں تعلیم کا نظام تنزلی کی طرف گیا ہے. ہم نے یونیورسٹیاں تو بہت بنا دی، دو دو کمروں میں اور ہر ضلع میں. اس کا ایک بڑا نقصان ہوا. جیسے مثلا لاہور میں یونیورسٹی تھی تو لوگ ڈیرہ غازی خان سے بھی آتے تھے اور جیلم گجرات سے بھی جاتے تھے، ساہیوال سے بھی آتے تھے، اور لڑکوں کا ایک انٹریکشن ہوتا تھا. اب ایک لڑکا ساہیوال میں پیدا ہوا، ساہیوال میں آپ نے یونیورسٹی بنا دی، تو جو اس کے پرائمری اسکول میں کلاس میٹ تھے وہی اس کے یونیورسٹی میں ہے. آپ کی یونیورسٹیوں میں یہ ہو رہا. یہاں آپ کی یونیورسٹیوں میں برادری ازم کے نام پر وائس چانسلر لگائے جا رہے ہیں. یہاں آپ کے یونیورسٹیوں میں تعصب کی بنیاد پر ٹیچرز کا انتخاب کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کی اہلیت کی بنیاد پر. یہ خامیاں ہیں. مگر جو بات آپ نے انڈیا کی اس میں آپ دیکھیے کہ وہاں غربت اب بھی ہم سے زیادہ ہے. اور ابھی یہ جو کووڈ کی صورتحال تھی، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے چلے ہم پہ قدرت مہربان سہی، ہم نے ایک بہتر حکمت عملی اپنائی بنسبت انڈیا پہ. یہ جو اس وقت انڈیا میں لوگ حکمرانی کر رہے ہیں جو RSS کے ہیں، انہوں نے وہ جو سیکولر انڈیا تھا، وہ جو نہرو کا انڈیا تھا، اس کو داغدار کیا ہے، اس کے چہرے کو بھیانک بنا دیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو یا ہمارا جو لوگ انٹرویو دیکھ رہے ہیں ان کو یاد آ جائے گا کہ شروع میں بھی 47-48 میں نہرو نے پابندی لگائی تھی RSS پر. اپنے وزرائے اعلیٰ کو لیٹر لکھے تھے کہ اس پر پابندی ہے، یہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے زیادہ معاشرے کو گندا کر دیا ہے آہستہ آہستہ. جیسے ریفائن ہونا چاہیے تھا نا، جیسے شروع میں انڈیا تھا ویسا انڈیا نہیں رہا. انڈیا میں بھی اب مذہب کی بنیاد پر چیزیں سوچی جاتی ہیں اور ان کا جو ہندوانہ سوچ ہے اس کو وہ بڑھانا چاہتے ہیں. اس میں بھی جو برہمن ہے اس کی سوچ یعنی خالصتاً کٹر ہندوانہ سوچ جو ہے اس کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں. مثلا وہ کشمیر میں پابندیاں لگا کے 50,000 مندر بنانا چاہتے ہیں، بنا رہے ہیں. تو یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں. جو باتیں ہم پاکستان کے لیے سوچتے ہیں یا کرتے ہیں کہ سب اقلیتوں کو، سب لوگوں کو برابری ہونی چاہیے، برابر کے مواقع ملنے چاہیے، تو بدقسمتی سے انڈیا میں برابر کے مواقع نہیں ہیں. انڈیا میں اقلیتوں کی صورتحال بری ہے. وہاں چرچ جلائے گئے ہیں، وہاں
گردواروں کی بے حرمتی ہوئی ہے، وہاں مسجدوں کو شہید کیا گیا ہے، اور وہاں جو دلت ہیں وہ بےچارے آج بھی گاڑی نہیں خرید سکتے، گھوڑے پہ نہیں چڑھ سکتے. وہ یہ ظلم تو ہے نا شکیل صاحب، وہاں وہ سماج اچھا بہت گندا ہے. اچھا مظہر صاحب، میرا خیال ہے ایک تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے نا وہ بالکل ون سائیڈڈ تصویر دکھاتا ہے، اور جو دوسری تصویر کا رخ ہے وہ دکھاتا ہی نہیں ہے. سر یہ جو آر ایس ایس والی آپ نے بات کی، وہ انڈیا میں پابندی لگی تھی جب گاندھی جی کا مرڈر ہوا اس کے بعد، اور وہ پھر کورٹ نے اس کو ہٹا دیا تھا. سر ہم نے تو گاندھی اور نہرو کے انڈیا کو بھی کبھی نہیں مانا تھا. ہماری کتابیں تو سر نفرت سے بھری پڑی ہیں، جس میں کہا گیا، جناح صاحب نے خود کہا کہ یہ کانگریس جو ہے یہ ہندو فاشسٹ آرگنائزیشن ہے، اور یہ گاندھی جو ہیں یہ مسلمانوں کو کرش کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو کبھی کریڈٹ نہیں دیا کانگریس کو سر. اب ہمیں نریندر مودی کی وجہ سے کانگریس اچھی لگنا شروع ہوئی ہے، لیکن آج بھی ہماری کتابیں نفرت سے بھری پڑی ہیں. بھٹو صاحب نے 68 میں کہا تھا کہ کیمپین آف ایکسٹرمینیشن از گوئنگ آن اگینسٹ مسلمز ان انڈیا، اور وہ مسلمان جو 9% تھے 1947 میں، آج 14-15% ہیں. یہ اچھی ایکسٹرمینیشن ہے کہ وہ 14-15% پہ چلے گئے. اور سر اگر ان کے خلاف وہاں ڈسکریمنیشن ہوتی تو انڈیا کے صدر جو ہیں وہ مسلمان نہ بن سکتے، وہاں کوئی پارسی آرمی چیف نہ بن سکتا، کوئی سکھ جو ہے وہ وہاں پرائم منسٹر نہ بن سکتا. تو یہ چیزیں ہمیں نہیں بتائی جاتی، ہمارا میڈیا ان کو نہیں دکھاتا. وہ صرف کوئی نیگیٹو چیز ہوتی ہے تو اس کو دکھاتا ہے. اور سر یہ جو آپ نے کہا کہ اتنے مندر بنائے جائیں گے کشمیر میں، اس کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ مندر تو تب بنائے جائیں گے نا کہ وہاں پہ اتنی آبادی ہو. مندر بلا وجہ بنانے کا کیا تک ہے؟ تو بات اس حد تک تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہاں آرمی چیف جو ہے وہ پارسی بنا، سکھ بنا، وہاں وزیر اعظم سکھ بن گیا، مسلمان صدر بن گیا. صحیح ہے بات، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں. ہم اس پہ بحث کر چکے ہیں کہ پاکستان میں بھی واقعہ ہونا چاہیے، ملنے چاہیے سب کو. اب آپ نے ایک قائد اعظم کے فرمان کا حوالہ دیا کہ قائد اعظم نے یہ کہا. اب ایک ہی شخصیت ہے قائد اعظم، اسی وقت وہ پاکستان کے بارے میں اقلیتوں کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں، اور اسی عرصہ میں انہوں نے فاشسٹ قرار دیا کانگریس کو، اور وہ ہندوازم کی جو بات ہے اس پہ. تو یا تو قائد اعظم کی اس بات کو ہم درست مان لیں یا اس کو درست مان لیں. اور اگر ہم درست مانتے ہیں تو قائد اعظم نے جو فیل کیا، جو محسوس کیا، وہ انہوں نے کہہ دیا. وہ اس لیے شاید اس کی آپ کو پتہ ہے، آپ نے گاندھی کے، اچھا ہے گاندھی کے مرنے کی بات کی. وہ گاندھی نے یہ جو مرن برت ہڑتال تھی وہ کیوں کی تھی؟ اس لیے گاندھی نے ایک احتجاج کیا کہ جو وسائل تھے مشترکہ ہندوستان کے، متحدہ ہندوستان کے، ان کی برابر تقسیم نہیں ہوئی تھی. پاکستان کو وسائل نہیں دیے گئے تھے، اس پہ انڈین قابض ہو گئے تھے. جیسے بہت سی ریاستوں پہ انڈیا قابض ہوا، ایسی وسائل پہ قابض ہو گیا. تو یہ ناانصافی کا بیج پہلے دن سے انہوں نے بویا. اور جو آپ پاکستانی میڈیا کی بات کرتے ہیں تو آپ کبھی انڈین میڈیا کو بھی دیکھیے کہ وہ کیا راگ الاپتے ہیں، کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. میرے پاس جو چیزیں آتی ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اب آپ کہتے ہیں کہ وہاں کشمیر میں جو سورس ہے آپ کا وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو انڈیا نے جو یو این میں کیس کیا، انڈیا لے کر گیا. اس وقت کی نہرو کی تقریریں دیکھ لیجئے جو انہوں نے انڈیا میں بھی کی، کشمیریوں کو مخاطب کر کے کی. انڈیا اس پہ برقرار نہیں رہا. انڈیا نے 62 میں یہ چلے گئے نہرو، تو اس کے بعد کیا کیا کہ کشمیر کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیا، جو کہ ایک متنازع علاقہ ہے. اب انہوں نے جو 2019 میں کیا وہ بالکل ہی ایک ظالمانہ سلوک کیا کشمیریوں کے ساتھ. کیا 8-10 لاکھ فوج رکھنے کی تو ہے؟ اگر اتنی آبادی نہیں ہے وہاں
اور وہاں کچھ نہیں تو 8-10 لاکھ فوج کیوں رکھی گئی ہے؟ انہی کشمیریوں میں سے مجھے کسی نے بتایا جو وہاں ہیں مقبوضہ کشمیر میں کہ ہمارے ہاں مندر بنائے جا رہے ہیں اور ٹارگٹ ہے 50,000 مندر بنانے کا، اور ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ وہاں ہندو آبادی بڑھائی جائے، بے شک صوبہ جموں میں بڑھائی جائے، چونکہ مودی کا ایک خواب ہے کہ وہ جموں و کشمیر کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہندو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سوچ ہے اس کے پیچھے۔ اب یہ جو ظلم ہوتا ہے، ظلم کہیں بھی ہو شکیل صاحب، وہ ہم پاکستان میں ہو، عراق میں ہو، امریکہ میں ہو، انڈیا میں ہو، کہیں بھی ظلم ظلم ہے، وہ جہاں بھی ہو۔ ناانصافی ناانصافی ہے جہاں پر بھی ہو، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اس کو ملکوں کی اینک اتار کے دیکھنا چاہیے کہ یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں۔ مثلاً برطانیہ نے ابھی پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا ہے، کیوں ڈالا ہے؟ سیاسی بنیاد پر، سازش کی بنیاد پر۔ انڈیا میں ہم سے ورسٹ ہیں حالات۔ انڈیا میں کرونا جو ہے اس نے تباہی مچا دی تھی، وہاں زیادہ مریض ہیں، زیادہ خطرہ ہے، ہمارے ہاں تو نہیں ہے۔ لیکن ایک سیاسی بنیاد پر، ایک سازش کی بنیاد پر پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا، انڈیا کو نہیں کیا گیا۔ تو انڈیا سے ان کی پرانی محبت چل رہی ہے یا امریکنز کی وجہ سے چل رہی ہے، وہ چلتی رہے۔ جی برلاس صاحب، آپ نے کشمیر کی سر کچھ باتیں کی، تو اسی کشمیر طرح پہ ہاں اگر آپ ایک جملہ سن لیجئے، جی اسی طرح ایف اے ٹی ایف جو ہے جی یہ ایک سیاسی ادارہ بن چکا ہے، تکنیکی فورم نہیں ہے۔ پاکستان نے 27 میں سے 26 نکات پورے کر دیے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے؟ جتنی منی لانڈرنگ پوری دنیا میں ہوتی ہے اس سے زیادہ ایک شہر لندن سے ہوتی ہے، تو کیا برطانیہ نظر نہیں آتا ایف اے ٹی ایف کو؟ تو یہ جو فورم ہے نا جتنے بنے ہوئے، میں بڑی معذرت سے یہ کہوں گا، یہ آئی ایم ایف جو ہے، یہ ورلڈ بینک جو ہے، یہ ایف اے ٹی ایف جو ہے، ایون یونائٹڈ نیشن، یہ ناانصافی پر مبنی ہے، یہ ظلم کا نظام ہے، جی ہوا سر، دیتے ہیں ظلم۔ اچھا مظہر برلاس صاحب، کشمیر کی میرا خیال ہم بات کر لیں کہ کشمیر پہ سر جو یو این کا ریزولوشن تھا، اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ پڑھا آپ نے کہ کیا کہا گیا تھا؟ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان ول withdraw all its troops اینڈ پاکستانیز جو وہاں پہ نہیں، وہاں کے باشندے نہیں ہیں، تو کسی انڈین سے آپ بات کیجئے، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ آپ نے یہ شرط پوری نہیں کی، ہم نے دوسری تیسری نہیں کی۔ تو پاکستان نے اس ریزولوشن کو بھی آپ کو پتا ہے کہ بڑا ریلکٹنٹلی ایکسیپٹ کیا تھا۔ پاکستان واز ناٹ ہیپی اباؤٹ دس۔ تو ہمیں وہی بات ہے کہ پوری بات نہیں بتائی جاتی۔ اور میں آپ کو عرض کروں، 2013 میں نوائے وقت میں کرنل سکندر بلوچ کا ایک آرٹیکل چھپا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو پٹھانوں سے حملہ کروایا کشمیر پہ وہ سب سے بڑی غلطی تھی، اس کی وجہ سے کشمیر کا الحاق جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوا۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ہم نے سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا تھا کشمیر کے ساتھ، اس کے باوجود ہم نے ان کی سپلائیز روک کر، جن کی پیمنٹ کی جا چکی تھی، ہم نے انہوں بھوکوں مارنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود سردار پٹیل نے سر آفر دی، اور یہ 3-4 کتابیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن میں ذکر ہے اس کا، چودھری محمد علی کی کتاب میں ہے، فیروز خان نون کی کتاب میں ہے، اور سردار شوکت حیات کی کتاب میں ہے۔ سردار پٹیل نے یہ آفر دی کہ آپ حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں، کشمیر لے لیں۔ سردار شوکت نے یہ بات کی لیاقت علی خان سے کہ آپ یہ آفر قبول کر لیں، یہ اچھی آفر ہے، ہماری کیمپین ٹھیک نہیں جا رہی کشمیر میں۔ اس پہ لیاقت علی خان نے کہا، شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں حیدرآباد دکن جیسی بڑی ریاست چھوڑ کر کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں؟ یہ وہ حقائق ہیں سر جو عوام کو نہیں بتائے جاتے، تاکہ عوام کو ایک ایموشنل بلیک میل کیا جائے کشمیر کے نام پہ۔ آپ کی بات اب ہو گئی، جی پلیز۔ آپ گزارش سنیے۔ پہلے تو کشمیر کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو تھا، اور یہ طے تھا کہ دونوں طرف احتساب رائے کرایا جائے گا، اور جہاں کشمیری رہنا چاہیں گے وہ رہیں۔
یہ پھر بھٹو صاحب نے جب شملہ میں مذاکرات کیے، اگین بھٹو صاحب نے ایک زیادتی کی کہ انہوں نے اس انٹرنیشنل ایشو کو بائیلیٹرل ایشو بنا دیا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو اس سے مقدمہ ہمارا کمزور ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو انٹرنیشنل ہی رہنے دیتے، مگر بھٹو صاحب چونکہ بڑے سیاستدان تھے، انہوں نے پتہ نہیں کیا مناسب سمجھا اور اس کو بائیلیٹرل بنا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حیدرآباد دکن یا جوناگڑھ اور یا کشمیر اور یا پھر گرداسپور، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب میں انصاف ہوا؟ میں تو نہیں سمجھتا انصاف ہوا۔ مثلاً یہ اگر کہا گیا تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، تو گرداسپور جو تھا وہ تو مسلم اکثریتی ضلع تھا، اس میں تقسیم کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ کشمیر کو ملانے والا واحد راستہ جو ہے زمینی، وہ گرداسپور اور پٹھان کوٹ سے ہوتا ہوا سامبا اور کٹھوا کی طرف جاتا ہے۔ دوسری طرف سے کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتا انڈیا، ہماچل پردیش کی طرف سے پہاڑی علاقہ ہے، مشکل ہے۔ تو یہ جو واحد راستہ ہے یہ دینے کے لیے انڈیا کو فیور کی گئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے اور یہ جو باؤنڈری کمیشن تھا اس نے کہاں کہاں زیادتیاں کی، کہاں کہاں نہیں کی؟ کیا آپ سمجھتے نہیں کہ پنجاب جیسے مضبوط صوبے کو دو لخت کیا گیا؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بنگال جیسے ایک مضبوط سیاسی صوبے کو بھی دو لخت انگریزوں نے کیا؟ تو یہ اس میں ہندو جو ہے وہ اس سازش میں شامل ہو گئے انگریزوں کے ساتھ۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں سے پہلے یہاں مغلوں کی حکمرانی تھی، وہ مغل حکمران تھے، وہ انڈیا ایک مضبوط اور امیر ملک تھا۔ کیسے امیر ملک تھا؟ ان کو تو نہیں تو اس وقت محسوس ہوتا تھا کہ کوئی مسلمان حکمران ہیں، اس لیے کہ سب کو آزادی تھی، ہندو بھی آزاد تھے، سکھ بھی آزاد تھے۔ کابل سے لے کر رنگون تک مغلوں کی حکمرانی تھی۔ 24% دنیا کا جی ڈی پی انڈیا کا تھا، اس سب کنٹیننٹ کا۔ تو یہ تو ایک سازش ہوئی۔ جی سر، یہ جو ہم میرے جونا خیال گڑھ والی، موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں سر۔ آپ نے سر گرداسپور کی بات کی، پٹھان کوٹ میں تو سر اگر گرداسپور جو ہے باقی تحصیلیں پاکستان کو مل بھی جاتی تو پٹھان کوٹ میں پھر بھی نان مسلم اکثریت تھی، اور آپ کو اس کی ایک تحصیل جو ہے انہوں نے ریور جو راوی ہے اس کو بارڈر بنا کے تو پاکستان کو جو ہے اس کی ایک تحصیل دے دی۔ لیکن سر پاکستان میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ چٹاگانگ ہل ٹریکس جہاں کی 98% آبادی نان مسلمز پر مشتمل تھی وہ پاکستان کو دیا گیا۔ تو وہ بات نہیں بتائی جاتی، صرف ایک وکٹم ہوڈ کا جو نیریٹو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ تو سر کشمیر کے اوپر جو ہے نا، یہ آپ دیکھیے کہ جو آپ نے کہا نا کہ استصواب رائے کرایا جائے گا، تو جوناگڑھ کی ایکسیشن پاکستان نے کس لاجک اور کس اصول کے تحت قبول کی؟ اس کا پاکستان کے ساتھ بارڈر نہیں لگتا تھا، اس کا 80% آبادی اس کی نان مسلم تھی، اور امبیسڈر شاہد امین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی جوناگڑھ کی ایکسیشن قبول کرنا، اور اس سے پاکستان کا جو کیس تھا کشمیر پہ ایروڈ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں سر پاکستان کے عوام کو نہیں بتائی جاتی، ان کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے۔ پلیز بتائیے۔ دیکھیے وقت اور حالات کے مطابق جو چیزیں بدلتی ہیں، آپ نے چٹاگانگ کی مثال دی، بالکل صحیح ہے۔ بہت سے لوگ قائد اعظم کو کہتے تھے اس دور میں بھی کہ آپ دلی تک پاکستان لیں، امرتسر بھی شامل ہو اس میں، آپ مشرقی پاکستان کا حصہ چھوڑ دیں اور یا پاکستان کو ایک ہی یعنی قطع اراضی میں پاکستان بڑھ جائے۔ مگر اس وقت جو مسلم لیگ میں لوگ تھے ان میں آپ کو پتہ ہے بنگال کے لوگ زیادہ طاقتور تھے، بڑے مسلم لیگی تھے اور لیڈر تھے وہ سارے۔ اب مسلم لیگ میں بنگالی لیڈروں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ان کی یہ رائے تھی کہ نہیں، بے شک حالانکہ یہ
ویسے بھی سوچا جائے تو ایک بہت بڑی آپ سمجھتے ہیں کہ عجیب و غریب بات ہے کہ بیچ میں دشمن کا بہت سا ایریا ہو اور ایک ٹکڑا آپ دوسری طرف لے لیں، مگر چونکہ مسلم لیگی رہنماؤں کی اکثریت جو تھی وہ بنگالیوں کی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ ایسا ہی کریں گے۔ اب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بہت سے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، انڈیا میں بھی بہت سے لوگ کتابیں لکھتے ہیں۔ وہ جو بنگلہ دیش کے حوالے سے کتابیں ہیں وہ بھی کئی انڈین جرنلسٹوں نے لکھی ہیں، جو مشہور کیا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج نے وہاں ظلم کیا یا پاکستانی لوگوں نے ظلم کیا، تو اس کی تو نفی میں کتابیں آئی ہیں، انڈیا سے کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو میں اس لیے یہ کتابیں جو ہے نا، ان کو اس زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اپنی اپنی منشا، اپنی اپنی ضروریات کے تحت کتابیں لکھتے ہیں، شاید ان میں سچ کم ہوتا ہے۔ سر آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سچ سے بالکل خالی ہیں، اور انڈیا میں کون سی ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بنگالیوں پہ ظلم نہیں کیے تھے؟ حبیب جالب نے کیوں کہا تھا محبت گولیوں سے بو رہے ہو؟ وہ تو پاکستانی تھا نا سر؟ وہ تو بالکل پاکستانی تھا، کتنے اور اس نے تو پاکستانیوں نے سر پلیز سنیے، کتنے پاکستانیوں نے کتابیں لکھی ہیں جس میں تسلیم کیا کہ ہم سے زیادتیاں ہوئی، ظلم ہوئے؟ محسن پاکستان AQ خان صاحب نے لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ ہم نے اپنے بنگالی بھائیوں کا قتل عام کیا۔ ان سے بڑا محب وطن کون ہے پاکستان میں؟ ایک منٹ، آپ کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں نا، جی جی میں آپ کو اس سے پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 70 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی جو ہے وہ 162 نشستوں کے ساتھ جیت گئی تھی، بھٹو صاحب کی پارٹی کو 81 نشستیں ملی تھی، یہ سر بات کر زیادتی چکے کی، سر زیادتی ہیں۔ کی نا ہم نے ان کے ساتھ؟ زیادتی کی، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ زیادتی جی، کی، میں یعنی اسی پروگرام میں پہلے جی کہہ چکا ہوں ان کو کہ ہم نے اقتدار دینے زیادتی کے بجائے، سر ان کو اقتدار دینے کے بجائے ان کے خلاف ملٹری ایکشن شروع کیا گیا، ڈھاکہ یونیورسٹی کو تہس نہس کر دیا گیا، اور بھئی وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو انڈیا میں آپ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں اس کا بھی مجھے پتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی سر بین الاقوامی میڈیا میں یہ چیزیں آ چکی ہیں، انٹرنیشنل سکولرز نے اس پہ لکھا ہے، لاکھوں لوگوں کو تحت ایک کیا گیا، اور اسی لیے بنگالی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے معافی مانگیں۔ بھٹو صاحب نہیں نے بھی نہیں، جا کے کہا تھا سوری سوری، اور ضیاء الحق کو بھی ماننا پڑا تھا کہ ہم نے بہت زیادتیاں کی آپ کے ساتھ۔ بالکل زیادتیاں کی مانتے ہیں، لیکن دیکھیں بھٹو نے ہی یہ کہا تھا نا کہ جو ڈھاکہ جائے گا میں ٹانگیں توڑ دوں گا، اس طرح کی باتیں ہوئی تھی۔ لیکن اس میں آپ شکیل صاحب مسٹر ڈکشٹ جو ہے ان کی کتاب بھی ذرا پڑھ لیجئے، جو انڈیا کے پہلے ہائی کمشنر تھے وہاں بنگلہ دیش میں، انہوں نے بہت سے حقائق لکھے ہیں۔ وہ کتاب اگر آپ کی نظر سے گزرے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں زیادتیاں کس نے کی۔ اسی طرح جو زیادتیاں سر کیا ہندوؤں نے کی زیادتیاں؟ کھل کے بات کریں پلیز، ڈکسٹ صاحب نے کیا لکھا اس کتاب میں پلیز مجھے بتائیے۔ یہ اس کے علاوہ ایک اور میں بات بتاتا ہوں، مسٹر جو یہ یہ جنرل تھے انڈیا کے سکھ، جو ایس بیگ کے نام سے وہاں لیٹر لکھتے تھے، مکتی باہنی کی تحریک انہوں نے چلائی ساری، وہ اس میں شہید کر دیے گئے تھے، یہ جو گولڈن ٹیمپل ہوا تھا جی اس میں ان کی بھی کتاب ہے۔ بات یہ ہے کہ انڈیا میں تو بہت سی کتابیں ضبط ہو جاتی ہیں، آپ کی انڈیا کی وکالت بالکل بڑی درست ہے، اچھی بات ہے، آپ سر مجھے ان کی پلیز ان وکالت کتابوں کے نام بتائیے جو انڈیا میں ضبط ہوئیں۔ دیکھیے میرے پاس اس کی لسٹ پڑی ہے، میں اس وقت جیب میں لسٹ نہیں رکھ کے بیٹھا ہوا، سر اور ہم سر اس پروگرام کا دوسرا حصہ جو ہے وہ کل ریکارڈ کر لیتے ہیں، 2 گھنٹے بعد ریکارڈ کر لیتے ہیں، آپ مجھے پلیز وہ لسٹ دیجئے، اور پھر میں وہ لسٹ بھی دوں گا جو پاکستان میں کتابیں بین ہوئی ہیں۔ آگے چلیں پلیز۔ یہ تو بحث برائے بحث ہو جائے گی، گزارش یہ اور ہے کہ یہ یہ کلیئرٹی ضروری ہے سر، کلیئرٹی ضروری ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ۔ یہ جب دیکھیے، یہ جب مکتی باہنی کی تحریک جو ہے
وہ جب چلانی تھی تو کس نے چلائی؟ ابھی تو مودی نے خود تسلیم کیا کہ ہم نے یہ ملک بنایا. میں سمجھتا ہوں وہ تو نواز شریف تھا نا یہاں پرائم منسٹر، تو وہ چپ رہا، ورنہ اس پہ جنگی جرائم کے تحت انٹرنیشنلی مقدمہ بننا چاہیے تھا کہ وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ ہم نے یہ ملک بنانے میں بڑی مدد دی اور ہم نے مکتی بانی کی تحریک چلائی اور یہ کیا اور وہ کیا. تو یہ ڈھاکہ میں جو اس نے باتیں کی اس پہ انٹرنیشنل کورٹ میں مقدمہ چلنا چاہیے تھا. یہ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے بڑی نالائکی دکھائی کہ اس پہ کیس نہیں کیا. ورنہ یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے کہ بنگلہ دیش میں وہ مداخلت کرتے تھے، ایسٹ پاکستان میں مداخلت کی، اگرتلہ میں کیا ہوا، کس نے کون جگہ دیتا تھا، کس نے کیمپ بنائے تھے، یہ ایک حقیقت ہے. اس کو آپ دیکھیں، انڈیا کی محبت میں جھٹلانے کی کوشش نہ کریں. سر انڈیا کی محبت کی بات نہیں ہے سر، کچھ فیکٹس کی بات ہے. آپ کو پتا ہے ایک طرف آپ یہ مانتے ہیں کہ ہم نے زیادتیاں کی، اقتدار نہیں دیا بنگالیوں کو، وہاں ملٹری ایکشن شروع کر دیا، اس کے بعد 10 لاکھ بنگالی جو ہیں وہ پناہ گزین ہو گئے، انڈیا چلے گئے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سازش ہوئی. آپ جب حالات کو خود خراب کریں گے تو کیا آپ کی توقع تھی کہ انڈیا اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ کیا ہم نے کشمیر میں کبھی کوئی لوگ نہیں بھیجے؟ یہ لشکر طیبہ کیا چیز تھی؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جب ہم زیادتی کریں گے تو دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا. بالکل درست ہے. جیسا کہ انڈیا نے ابھی چرچ وہاں جلائے گئے، گردواروں کی بے حرمتی ہوئی، لیکن شاید ہم نے تو وہ کام نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے تو امن کا پیغام بھیجا. سر یہ آپ نے دوسری دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چرچ جلائے گئے، کہاں کہاں پہ چرچ جلائے گئے، اور جنہوں نے وہ چرچ جلائے کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوا ہے؟ سر بابری کبھی مسجد پہ آپ ایک دم دوسری طرف لے گئے ہیں اس گفتگو کو. نہیں. ایک موضوع پہ پلیز رہیں، بابری مسجد پہ بھی ہم بات کر لیں گے. آپ سر چرچ کی بات کر رہے ہیں، چرچ کا مجھے بتائیے. میں بتاتا ہوں صاحب، جی کیا گولڈن ٹیمپل پہ چڑھائی کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوا ہے؟ سر گولڈن ٹیمپل میں آپ مانتے ہیں کہ ٹیررسٹ چھپے ہوئے تھے؟ دنیا کا کون سا مذہب یہ کہتا ہے کہ ایک مذہبی جگہ کو آپ ایک آرسنل میں بدل دیں، وہاں اسلحہ چھپائیں؟ سر سر مجھے سن لیں پلیز، ایک سن لیں. کیا مکہ میں ایکشن ہوا تھا کہ نہیں جب ہاسٹیج بنائے وہاں پہ انہوں نے؟ خانہ کعبہ میں ایکشن ہوا تھا کہ نہیں ہوا؟ بھنڈرا والے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واز بھنڈرا والا اے فریڈم فائٹر اور اے ٹیررسٹ؟ میں تو اس کو فریڈم فائٹر سمجھتا ہوں. کیا کاز تھا ان کا؟ واٹ ڈڈ ہی وانٹ؟ بھائی ان کے ہاں زیادتیاں ہو رہی تھی سکھوں پر. کیا زیادتیاں ہو رہی تھی پلیز بتائیے. بہت سی زیادتیاں ہو رہی تھی. مثلاً کیا زیادتیاں بتائیں، کوئی 2-3 مثالیں دے دیجئے. جہاں آزادی کی تحریک جنم لے لے تو وہ کیا آزادی ناانصافیوں زیادتیوں کے بغیر تحریک جنم لیتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو علیحدگی کی تحریک نے جنم لیا وہ بھی صحیح تھی؟ بالکل صحیح تھی. پھر میں تو اس کی مذمت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کس کی مذمت کر رہا ہوں؟ کہ آپ نے کہا کہ نریندر مودی نے یہ کہا کہ ہم نے اس سیپریٹسٹ موومنٹ کو سپورٹ کیا. اس نے یہ کہا تھا کہ یہاں ظلم ہو رہا تھا. سر سن لینا پلیز، کہ یہاں ظلم ہو رہا تھا، ہم نے اس ظلم کے خلاف ایک رول ادا کیا. یہ لفظ تھے اس کے. دیکھیے جس طرح جو رول انہوں نے بنگلہ دیش میں پلے کیا، ہم نے مشرقی پنجاب میں وہ رول پلے نہیں کیا. لیکن میرے نزدیک بھنڈرا والا جو ہے وہ بالکل ایک فریڈم فائٹر ہے، اور اس کو مارنے والے جو لوگ ہیں وہ ظالم ہیں، جابر ہیں. بالکل میں تو یہ کہتا ہوں وہ یہ جو فریڈم کہا فائٹر جاتا ہے سر، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اعتزاز احسن نے انڈیا کو لسٹیں دیں، وہ کس کی لسٹیں تھیں؟ کوئی صحیح بات ہے یہ؟ مجھے نہیں جی پتا، میرا نہیں خیال کہ یہ بات صحیح ہے. کوئی ایسی لسٹوں کا چکر نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا الزام ہے ان کے خلاف، یہ تو ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا.
دیکھیے ایک وہ تو اعتزاز صاحب خود ہی ہمارے دوست ہیں، اس کی وضاحت کریں گے، لیکن مجھے جو امریکہ میں سکھ ملتے ہیں یا کینیڈا میں ملتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں، وہ کہتے ہیں ہم پر بڑا ظلم ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ظلم ہوا، جو آپ جیسے مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا، جی جی تو میں تو بڑے پیار سے پوچھتا ہوں نا کہ کیسے ظلم ہوا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا سر 1984 سے لے کر 1994 تک 10 سالوں میں ہمارے 10 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سکھوں نے کہا، ان کے لیڈروں نے مجھے کہا کہ ہمارے 10 سالوں میں 10 لاکھ نوجوان جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، اور ہمیں نفرت ہو گئی انڈیا سے، ہم نفرت کرتے۔ اب ٹھیک ہے وہ مجبوری ہے ان کی، وہاں وہ رہ رہے ہیں ان کے لوگ، لیکن نفرت کے بیج تو بوئے کہ صرف ایک بھنڈرانوالا کا ایشو نہیں، باقی جو لوگ تھے جن کو مارا گیا ان کا کیا جرم تھا، ان کا کیا قصور تھا؟ تو جب آپ بے قصور لوگوں کو مارتے ہیں نا، جیسے یہ ابھی 9 مسلمان ملک جو ہیں وہ برباد ہو گئے، اور ان کو برباد کرنے والوں نے 1.25 کروڑ مسلمان انسانوں کو سر ہم موضوع سے نکل رہے ہیں، پلیز ایک ہم 10 موضوع ایک بات میں سر نہیں کر سکتے، پلیز وہ سر بھی مجھے ظلم یہ ہے بتائیے، سر پلیز یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے فگر دی کہ 10 جو لاکھ امریکہ کرتے سر ہیں وہ بھی ظلم ہے، سر جو پلیز انڈین ظلم کرتے ہیں وہ بھی ظلم ہے۔ سر میری گزارش سن لیں، آپ نے یہ کہا کہ آپ کو جو سیپریٹسٹ سکھ رہتے ہیں انڈیا امریکہ میں، انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ سکھ نوجوانوں کو مارا گیا، یہ کیا انٹرنیشنل جو میڈیا ہے، انٹرنیشنل جو سکولرز ہیں، کیا وہ اس فگر کو ویریفائی کرتے ہیں؟ اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 84 کے بعد مارا گیا، بھنڈرا والے کا جو واقعہ تھا اس کے بعد مارا گیا یا پہلے مارا گیا؟ بھنڈرا والے کی گریونسز کیا تھیں؟ وائی ڈیڈ ہی پک اپ آرمز؟ وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ بھنڈرانوالا نے تو آزادی کی ایک تحریک شروع کی، اور جو سکھوں نے مجھے بتایا کہ 1984 سے لے کر، یعنی بھنڈرانوالا کے بعد سے، جب گولڈن ٹیمپل پہ اٹیک ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کر 1994 تک، تو انہوں نے کہا ہمارے 10 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ مار دیے گئے، گھروں سے نکال کے انڈینز نے اس کو مارا، اور ہمارے کچھ نوجوان بیچارے بچ بچا کے مغربی ملکوں میں پہنچ گئے، امریکہ میں پہنچ گئے، کچھ کینیڈا میں پہنچ گئے، تو سر وہ ظلم ہم نہیں بھول سر سکتے۔ اس طرح تو شیخ مجیب نے اور بنگالی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 30 لاکھ لوگ مارے پاکستانی فوج نے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مارے ہوں گے، میں تو نہیں کچھ بھی کہتا اس بارے میں، شیخ مجیب صاحب نے فرمایا ہے، وہ بہتر بتا سکتے ہوں گے، ان کی قبر سے جا کے یہ سوال کیا جا سکتا ہے، میں تو نہیں کچھ بھی کہتا۔